अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, लगता ऐसा है कि जो 9 मई के हवाले से चीज़ें और मुकदमात वगैरह हैं, जितने भी ट्रायल्स हैं, वो तमाम मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहे हैं बड़ी तेज़ी से। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कैसे पहले जो है 25 मुलजिमान जो कि अब मुजरिमान हो चुके हैं, पहले उनका ट्रायल, उनकी कन्विक्शंस आती हैं मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए से, उसके बाद 60 मज़ीद कन्विक्शंस आ जाती हैं। मतलब ये हुआ कि साथ में आपको एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी नज़र आता है, ईयू की जानिब से, यूके की जानिब से, फिर यूएस की जानिब से। मगर उसके साथ साथ जो मज़ीद इसी इसना के अंदर 60 मज़ीद कन्विक्शंस का होना, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रियासत है, उसने बैरूनी दुनिया को एक कैटेगोरिकल मैसेज ये दे दिया कि पाकिस्तान जो है वो अपने कौमी सलामती के मसाइल के ऊपर किसी भी बैरूनी दबाव का शिकार नहीं होगा, कोई डिक्टेशन नहीं लेगा। अब हमने ये भी देखना है कि कैसे DGISPR का जो एलामिया है वो कैटेगोरिकली एक बात वाज़ेह करता है कि किसी भी शख्स की इक़्तिदार में आने की जो ख्वाहिश है, वो रियासत पाकिस्तान से मुक़द्दम नहीं हो सकती। तो अब देखना ये है कि जो सियासी दहशतगर्दी का एक नया कल्चर पाकिस्तान में बड़ा तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा था, और उसके अंदर हमने ये भी देखा कि कैसे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की गई। हमारी कैसे जो है 9 मई के तसलसल को दोबारा 26 नवंबर को दोहराने की एक साजिश तैयार थी ऑलरेडी। तो क्या पाकिस्तान जो है इन तमाम ये जो एक एग्जिस्टेंशियल इशूज़ है, जिन्होंने हमारी सियासत के ऊपर बड़ी ब्रेक लगाई हुई है, एक स्टेलमेट का शिकार इस वक्त हमारा सारा का सारा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, क्या हम अब इससे आगे बढ़ेंगे? और जैसे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, उसके साथ साथ एक अमरीकी दबाव की सूरत हाल भी है, और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ संगीन तरीन बात यह है कि दहशतगर्दी का चैलेंज भी जो है, उसका अफरीत भी जो है, वो पाकिस्तान को उसने जो है चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो इस तमाम सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान क्या आगे बढ़ेगा, और बहैसियत कौम जो है इस तमाम चीज़ों को नेविगेट हम कैसे करेंगे, इन तमाम पहलुओं के ऊपर नज़रसानी करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया निगाह जवाद फैज़ी साहब। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। सर, आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमने देखा कि कैसे 9 मई के हवाले से जो कन्विक्शंस हो रही थी, पहले 25 हुई तो एक इंटरनेशनल रिस्पांस आता है, शायद हमने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद फिर जो है इंटरनेशनल रिस्पांस के बाद 60 मजीद कन्विक्शंस भी आ जाती हैं। तो क्या हमारी रियासत ने एक कैटेगोरिकल पैगाम बैरूनी दुनिया को दे दिए इस हवाले से? देखें, वाज़ेह पैगाम तो दे दिया है, हम्म। और ख़ास तौर पे अगर आप निगाह दौड़ाएं तो ये कहना कि अभी तो मंसूबा साज़ों तक पहुंचना है, ये मैसेज भी साथ ही चला गया कि आप इनका रोना रो रहे हैं, हाँ। इन पे बड़ी तकलीफ़ है। असल में तो जो मास्टर माइंड है, जो मंसूबा साज हैं, उन तक पहुंचना है। और मैंने पहले भी ये कहा था, मैं बारहा दफ़ा दोहराता हूँ, फैज़ हमीद हों या दीगर शख्सियात हों, देखें कल एक प्रोग्राम में था तो वहाँ ये कहा गया जी अपने और पराए, उन्होंने 9 मई के मुलजिमों को मुजरिम बनाने में देर की, तो इसलिए की कि पहले उन्होंने अपना बंदा पकड़ा, फैज़ हमीद पकड़ा कि लो पहले हमारा अपना बंदा लेफ्टिनेंट जनरल, उसका फील्ड कोर्ट मार्शल, अब इसके बाद चलते हैं आगे सिविलियंस की तरफ। दूसरी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी चौधरी साहब की, DGISPR की, कि ये तो कहते थे कि ये खुद फौज ने कराया है, ये तो कहते थे एजेंसीज के लोगों ने कराया है। अब जब उन्होंने शवाहद के साथ, सबूतों के साथ उन बुलवाइयों को पकड़ लिया है, तो इन्हें तो खुश होना चाहिए कि वो पकड़े गए एजेंसीज के लोग, इन्हें तो खुश होना चाहिए कि फ़ौज के अपने लोग ही धर लिए गए हैं। तो इनको मातम किस चीज़ का है? किस लिए कहते हैं उन असीरान को रिहा किया जाए, किस लिए कहते हैं उनको छोड़ा जाए? इनको तो खुश होना चाहिए कि एजेंसीज के लोग थे, उन्होंने पकड़ लिए, सजाएं देनी शुरू कर दी। किस लिए पेट में यहाँ पे भी और बाहर भी मरोड़ उठ रहे हैं? लिहाजा असल कहानी तो सामने आ गई ना, कि बंदे तो इनके थे, इनके रहनुमाओं की वीडियोस नहीं है, ऑडियोज नहीं है, क्या खुद अपने ही अकाउंट से अपलोड नहीं की गई हुई, क्या अपने ही उन्होंने ही उन्हें रीपोस्ट नहीं किया हुआ, पोस्ट नहीं किया हुआ? लिहाजा इसमें तो दूसरी राय होनी नहीं चाहिए। जवाद साहब, इन तमाम चीज़ों का एक और भी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट जो है हमारे सामने ये आ रहा है कि हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका, ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो खुल कर सामने आ गई है। अभी दो कि उन्होंने चार्ज नहीं संभाला। पूरी अच्छा, अभी नहीं, पूरी अच्छा, इंतजामिया नहीं। यहीं पे आपसे सवाल है, यहीं पे सवाल है, चूंकि हमने देखा कि रिचर्ड ग्रैनल जो हैं वो किस तरीके से इंटरव्यूज़ में भी जो बातें कर रहे हैं,
اس کا رسپانس جو ہے ہماری طرف سے خواجہ آصف صاحب کی طرف سے ایک بڑا جو ہے وہ روبسٹ قسم کا بڑا غصے والا آتا ہے. کیا وہ بنتا تھا یعنی کہ وہ رسپانس اتنا زیادہ جو ہے وہ کیا چونکہ ڈیفینیٹلی ایک انتظامیہ کو آپ کہتے ہیں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, رچرڈ گرینل پوری کی پورے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, تو کیا اتنا زیادہ جو رسپانس غصے والا جو ہے جارحانہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے آنا چاہیے تھا؟ پھر ہم نے دیکھا خواجہ سعد رفیق اور ایسے کچھ اور بھی جو ہیں وہ بڑے بیانات دے رہے, طلال چودھری صاحب وغیرہ. ہمیں ہینڈل کیسے کرنا چاہیے اس سچویشن کو؟ نہیں دیکھیں, اگر خواجہ آصف صاحب یہ بیان نہ دیتے تو پھر وہ اور بڑھتے چلے جاتے. اچھا, بے شک اب اور بھی بڑھیں, لیکن سٹیٹ ہماری بھی کھل کے سامنے آ گئی. اچھا, کل بھی ایک بندہ کہہ رہا تھا جی جواب نہیں دینا چاہیے تھا, سوشل میڈیم پہ تھا, سوشل میڈیا پہ تھا, کسی کی رائے تھی تو جواب نہ دیتے. بھائی وہ کس طرح یہاں پہ تو بغلے میں جانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی امریکہ تو بیان آ گیا ہے, ہاں جی ٹرمپ جی تو آئے گا تو خان نو لے جائے گا. یہاں تو یہ نعرے چل رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی ایسا شخص, وہ دیکھیں ویسے بھی وہ وینزویلا اور دیگر ممالک کے معاملات ان کے پاس جانے ہیں, اور انہیں دکھ اصل بات اس بات کا ہے کہ ایک ہمارے اشاعتی ادارے نے, ایک میڈیا ہاؤس نے ان کو ہم جنس پرس لکھ دیا, انہوں نے لگ گئی ہیں مرچاں. بھئی ہے تم ڈبل ایکشن برائٹ تو ہو نا یار, یہ تو مان لو نا کہ تم اگر ہو تو تمہارے ملک میں قانون ہوگا. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ یہاں پہ شہباز گل کا بھی مجھے سمجھ آتی ہے کہ ملتا جلتا کام میں, مراد سعید بھی چلے تعریفیں کرے ملتا جلتا کام میں. یار پوری قوم کو تو اس چکروں میں نہ لگاؤ نا کہ وہ ہم جنس پرستوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور یہ اپنا ان کو اباجی بنا لیں یا قائد بنا لیں. یہ تو نہیں باندھا نا. لہٰذا ایشو یہ ہے کہ اگر خواجہ آصف جواب نہ دیتے, خواجہ سعد رفیق یا دیگر لوگ, تو انہوں نے بڑھتے چلے جانا تھا. اب بھی بڑھیں گے تو انہیں یہ پتا ہوگا کہ دیکھیں فرنٹ لائن پہ پاکستان ہے, اور امریکہ نے جب یہاں آ کے, یا امریکہ کو بھی یہ پتہ ہے کہ دہشت گردی اس تک پہنچتی ہے, اس کے بندے پکڑے جاتے ہیں. لہٰذا وہ اتنا بھی ہمیں کمزور نہ سمجھے. اور ادھر سے ہماری اسٹیٹ نے یہ واضح میسج دے دیا, ہمارے اپنے معاملات ہیں, ہمارے اپنے معاملات ہیں, ہمارا اپنا آئین ہے, ہمارا اپنا قانون ہے, اس پہ ہم کوئی باہر دوے تو ہمیں اندر دوے, اس کی بات نہیں سنیں گے. ہم اپنے قانون کے مطابق چلیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ انگڑائی ہے جو لے لی گئی ہے, کاش کے پہلے بھی لے لی جاتی. دوسری جانب ایک اور آپ ذرا مذاق دیکھیے, وہ امریکہ جس نے حکومت گرائی تھی, وہ امریکہ ایبسولوٹلی ناٹ. وہ امریکہ اب وہی امریکہ ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ بچا لو یار, ہماری بات بھی کر دو, ہمیں لے جاؤ, ہمیں کہیں چھوڑ دو, ہمیں ہاؤس اریسٹ کروا دو. اپنی باجی کے ذریعے کہلوا رہے ہیں کہ نہیں خان نہیں مان رہا, خان کہہ رہا ہے مجھے ہاؤس اریسٹ نہیں ہو. یہ بیسیکلی یہ دے رہے ہیں, شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ اتنا تو کر دو کم از کم. فیضی صاحب اس تمام سچویشن کے اندر نا ایک اور پہلو بھی نظر آتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, جن کا اپنا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ رہا, تو وہ انہوں نے ایک تازہ بیان یہ دیا ہے کہ کیسے امریکہ نے کال کر کے اور پریشر ڈال کے جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے ان کو رہا کروایا, اور ان کی جو ہے ڈیل وغیرہ اور ان کی جو ہے پاکستان سے جانے کا راستہ ہموار کیا. ایسے بہت سارے مواقع پاکستان کے اندر آتے رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ امریکہ کا دباؤ لیا بھی. بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے امریکہ کا دباؤ نہیں بھی لیا. تو کیا ایسے موقع کے اوپر جو ہے خان صاحب کے حوالے سے جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پروبیبلی 20 تاریخ سے پہلے مذاکرات کی کوئی بھی جو ہے چیز کے اوپر راضی نہیں ہوں گے, کسی بھی شرط وغیرہ کے اوپر, چونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا پالیسی سٹیٹمنٹ کیا آتا ہے. تو کیا اگر امریکہ کا دباؤ آتا ہے, ماضی میں ایسی مثال تو ہے نا کہ انہوں نے ہمارے اوپر اثر انداز تو وہ ہوئے ہیں. دو چیزیں, ایک یہ کہ نواز شریف کا جو کیس تھا وہ پاناما سے شروع ہوا, اقامہ تک پہنچا, اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض دفعہ بندہ ڈاکومنٹس اس لیے بنواتا ہے کہ روز دبئی کا ویزا نہ لگوانا پڑے. اچھا حیران کن یہ بھی بات ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوتی ہے, وہ جب اس سے 10 سال پہلے وہ کاروبار بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے حسین نواز صاحب کا. لہٰذا ایک تو اس کو کیس کو دیکھیں, پھر انہیں اندر کیا جاتا ہے, پھر ان کی بیٹی کو گرفتار کیا جاتا ہے, پابند سلاسل کیا جاتا ہے, وہ اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے آتے ہیں اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں. لہٰذا ایک تو وہ کیس تھا. نواز شریف نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جناح ہاؤس کو جلا دو. نواز شریف نے یہ تو کال نہیں دی تھی کہ جی جتنی بھی تنصیبات ہیں ان کو مسمار کر دو, جلا دو. نواز شریف نے یہ تو نہیں کہا تھا
کہ جو ہے وہ شہداء کی تصدیق کرو. نواز شریف نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جتنے بھی ہماری ایسی خوبصورت جگہیں یادگار شہداء ہیں ان پہ دنگا فساد کرو اور بتاؤ ہماری اوقات کیا ہے. نواز شریف نے یہ تو نہیں کہا تھا. نواز شریف کے تو پوتے کی شادی ہوئی ہے تو وہ نکاح کی تقریب میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا دولہا, اور اس طرف مہاتما کے بچے دیکھ لیں, اکرام اللہ نیازی کے پوتے دیکھ لیں کہ وہ اپنی ہی بہن کے ساتھ رہ رہے ہیں اور تسلیم کرنے جوگے بھی نہیں ہے کہ ہماری سگی بہن ہے. یہ فرق ہے. عمران خان کے کیس پہ آ جاتے ہیں. نواز شریف کا میں نے بتا دیا, پاناما کاما, اس کے بعد پابند سلاسل نااہل کر دیا گیا. عمران خان نے صرف تقریر نہیں کی. عمران خان کی اب ذرا ٹوپی ڈرامے چیک کرے. ٹوپی میں نے جان کے کہا, وہ بالٹی ٹوپی جو پہنی تھی اور کس طرح ڈرامے کیے تھے. ٹانگ جی اوئے ہوئے ہوئے میری لاتی نہیں ہے کی, ایک بٹ لگا تو سیدھا بھی ہوا نا. لہٰذا دوسری جانب اس نے کہا ریڈ لائن میں ہوں, اور سب نے کہا ریڈ لائن تو یہ ہے اور ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے, لیکن کی گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا, وہی دنگا فساد, روز کے بیانات, اوے آرمی چیف میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. واٹ از دس؟ نواز شریف نے تو ایک نام لیا تھا جنرل باجوہ کا اور دوسرے باجوہ کا, اور گجرانوالہ جلسہ میں پی ڈی ایم کے, تو ان کی اپنی قیادت ہل گئی تھی. میاں صاحب نے کی کر دیتا. یہ تو اس قدر وہ چاہتے تھے کہ ہم یہاں تک نہ جائیں. یہ کہاں تک نہیں گئے. 9 مئی کے واقعات آ گئے. 190 ملین پاؤنڈ کیس وہ نہیں ہے. کیا وہ وفاقی کابینہ کو اندھیرے میں رکھ کے نہیں کروایا گیا. جو جرائم ہے ان کا فرق دیکھنا ہوگا. ایویں نہیں کہ امریکہ نے پریشر ڈلوایا. عباسی صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, بادشاہ لوگ ہیں, وہ ان کی جو دل میں آتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ کہ نواز شریف کے کیسز کو اور عمران خان کے کیسز کو ایک پلڑے میں نہیں رکھا جا سکتا, اور ان کی گفتگو, ان کا طرز تخاطب, ان کا کسی پہ تنقید کرنا ایک پلڑے میں نہیں رکھا جا سکتا. آپ آج بھی نواز شریف کو دیکھ لیجئے, وہ شعر سناتا ہے قومی اسمبلی کے فلور پہ آ کے, اور آپ آج مہاتما کی بات بھی سن لیجئے, وہ کس انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہے. وہ تو آج بھی جلانے اور گرانے کی بات کرتا ہے, اور وہ جو ٹلی صاحب تھے وہ بھی یہی کہتے تھے. جلاؤ گھراؤ کی جو آپ نے بات کہی نا, جیسے اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے 9 مئی بھی ہوا, پھر 26 نومبر بھی ہوا, اور اس کے بعد اب ملٹری ٹرائلز بھی ہو رہے ہیں ملٹری کورٹ کے اندر. تو ایک جو انٹرنیشنل بیک لیش پاکستان کے والے سے آ رہا ہے, اور کبھی جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے بارے میں بات کی جاتی ہے, دھمکی پاکستان کو لگائی جاتی ہے, کبھی ICCPR کا جو ہے حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی اس کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اب پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں وہاں پر بھی ہم یہ مقدمات جو ہے چلا سکتے تھے. تو کیا وجہ ہے جو ہے کہ ہم نے جو صرف ملٹری کورٹ کے اندر ہی کیسز کو, یہ والے کیسز 9 مئی کے والے سے جو ہے چلانے مناسب سمجھے, چونکہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی والا جو دباؤ ہے وہ ملٹری کورٹ کے والے سے آ رہا ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں اگر ہم نے چلایا ہوتا تو وہ دباؤ نہ آیا ہوتا. تو پاکستان پریشر میں تو اس وقت ہے ڈیفینیٹلی. دیکھیں, ہر پاکستان پہ ہمیشہ پریشر ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان جب سے بنا ہے پریشر والا ہے. پاکستان جب سے بنا ہے وہی آیا جی نہیں ایٹمی طاقت نہ بننا, بنے نا. میزائل ٹیکنالوجی نہیں تمہیں ملنی چاہیے, ملی نا. کب پریشر نہیں آیا؟ پریشر تو ہمیشہ آیا. صرف پریشر ہی نہیں آیا, ہمارے ساتھ تو دغے بھی ہوئے ہیں, دھوکے اور فراڈ بھی ہوئے ہیں. ہم نے پاکستان 1947 میں بنتا ہے, اور ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے محلے داروں سے تعلقات رکھتے. وہ لیاقت علی خان مرحوم شہید, انہوں نے رخ روس کی بجائے ہمارا چک کے منہ قبلہ جو ہے وہ امریکہ بنا دیا. آج تک بحری بیڑے نہیں آ سکے یہاں پہ جن کا ہم انتظار کر رہے تھے. لہٰذا یہ کہنا, ہاں اب انہوں نے ہمیں چونکہ ہم بھی ماشاءاللہ, اب کیا میں کہوں اپنے اسلاف کو یا ماضی میں رہنے والوں کو, بھٹو نے کہا اسلامی دنیا ایک ہو جائے گی, ہوئی. شاہ فیصل مرڈر, بھٹو عدالتی قتل, آج جس کا رونا آج تک رویا جا رہا ہے. قذافی کدھر گیا, یاسر عرفات کدھر گیا, سب کو چن کے مارا گیا. یہ تو ہمیں سازشیں. پاکستان میں نے پہلے بھی کہا تھا, گوادر ہم 1956 میں خریدتے ہیں, آج تک فنکشنل نہیں ہو سکا. سازشیں تو موجود ہیں, پریشر تو موجود ہے. پریشر سے نکلنا کیسے ہے؟ خودداری دکھانی ہوگی. پریشر سے نکلنا کیسے ہے؟ ہمیں اپنا سوچنا ہوگا. پریشر سے نکلنا کیسے ہے؟ اور میں یہ بھی بتا دوں, یہ ایک دم سے جو کام پڑا ہے نا, جس دن شہباز شریف نے اپنے قوم سے خطاب میں, اقوام متحدہ سے خطاب میں یہ کہا تھا
کہ IMF کا پروگرام ہمارا آخری ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ اس پہ قائم رہے ہماری قیادت. اور ساتھ جو اقوام متحدہ میں خاص طور پہ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہمیں ٹریپ میں اور قرضوں کے چنگل میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے ترقی پذیر ممالک کو, اس کے بعد سے سازشیں تیز ہو گئی تھی. رہ گئی بات 9 مئی کی. مجھے ایک بات بتائیے, انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں بھی چل سکتا تھا, مگر ایشو کیا ہے, ہماری عدالتوں نے معزز عالیہ بھی اور عظمیٰ بھی اور ماتحت عدالتیں, ان کی چھوٹی بہنیں بھی, مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے اسپیڈی ٹرائل آپ نے دیکھے ہیں. ہم نے گڈ ٹو سی یو دیکھا, ہم نے وہ نکاح ٹھیکنا وہ جو تھا ہر جگہ بھی پہنچنا شروع ہو گیا. پچھلے دنوں محمود بھٹی جو فیشن ڈیزائنر ہے پوری دنیا میں مشہور ترین پاکستان کا بندہ, اس کے پاس پہنچ گیا. وہ جیو کے ایک پروگرام میں دوبارہ نکال لیجیے وہ تابش کے ساتھ, وہ کہہ رہا تھا جی وہ آ گیا جی نکے جے قادہ چیف جسٹس, اور وہ بدماشی کرتے ہو گرفتار کر لو ان کو, اور فارنر اس کی بیوی ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا. یہ یہاں پہ ماضی میں ہوتا رہا. لہٰذا یہ جو اگر آپ کریں گے وہ جسے کہتے ہیں نا کنٹونمنٹ, اس کے اندر جا کے دنگا فساد, اگر آپ کور کمانڈر ہاؤس جائیں گے, جناح ہاؤس جائیں گے, وہاں سے چیزیں اٹھا کے لے, وہ ککڑ تک نہیں چھوڑا انہوں نے, مرغی تک نہیں چھوڑی, انڈے تک نہیں چھوڑے انہوں نے, سالن تک نہیں چھوڑے اندر پکے ہوئے. انی جو تسی کرن کی آئے ہو, لہٰذا وہ سب کچھ اٹھا لائے. تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے, سارے بیٹھ کے دیکھتے رہتے کہ جو ساسوں کی مالا, بیویاں تو بیویاں, ساسوں کی مالا کہ جو راگ الاپنے والے ہیں, بس وہ انہیں کھلی چھوٹ دیتے رہے. نہیں, پھر ادھر ہی جانا چاہیے تھا, ادھر ہی جانا بنتا تھا تاکہ آئندہ کے لیے یہ اطلاع ہو جائے. غلطی گنجائش نہیں تھا. اب یہ آپ نے بڑا زبردست نقطہ اٹھایا کہ آئندہ کے لیے بھی تو کوئی بھی جتھا اٹھ کر GHQ میں داخل ہو جائے, گارزنس کے اوپر حملہ آور ہو جائے, تو انہوں نے آپ کی فوج نے انٹرنیشنل دنیا کو بھی میسج دینا تھا اور ڈومیسٹک ایکٹرز کو بھی ایک میسج دینا تھا کہ ہمارا جو دفاع, ہماری قومی سلامتی, ہمارے گارزنس جو ہے ناقابل تسخیر ہیں. اچھا, یہاں پر سوال میں آپ سے یہ کروں گی, آپ نے گوادر کا جیسے ذکر کیا, اس وقت پاکستان کے اندر جو چائنیز انٹرسٹ کو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ TTP تھریٹ ہے. TTP تھریٹ آپریٹ ہو رہا ہے افغان سرزمین سے, وہاں پر سیف ہیونس ہے. پاکستان نے ابھی بھی ریسنٹلی جو ہے متعدد بار ویسے تو افغان گورنمنٹ کے سامنے معاملہ رکھا, مگر ابھی جو نوبت یہاں تک آتی ہے کہ ہمارے 16 جوان جو ہے شمالی وزیرستان کی چیک پوسٹ پہ حملہ آور ہوتے ہیں, وہاں پر ہوتا ہے, وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پاکستان کا رد عمل آتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ پکتیاکا افغان پروونس ہے, وہاں پر جا کر جو ہے اسٹرائکس کی جاتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو TTP چیلنج ہے, جیسے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے افغان رجیم اس وقت ریونج کی باتیں بھی کر رہی ہیں, ان کے اندر بھی دو کے بڑی جو ہے ڈھیر ساری وائسز ہیں, وہ ایک پیج پر وہ گورنمنٹ بھی اس وقت نہیں ہے. TTP چیلنج جو ہے وہ پاک افغان تعلقات کو کیسے نیویگیٹ کرے گا آنے والے دنوں کے اندر؟ دیکھیں, اس میں تو عقل مندی کرنی ہوگی افغانستان کی حکومت کو, انہیں ایسے گروہوں کو وہاں سے بھی نکالنا ہوگا اور انہیں باز رکھنا ہوگا. دیکھیے, آج وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ بات کہی ہے کہ جو کالعدم TTP ہے فتنۃ الخوارج, وہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں. آج ہی آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارے DG ISPR وہ کیا کہہ رہے تھے, یار کیا خوبصورت الفاظ تھے ویسے. فتنۃ الخوارج کی جب کمر ٹوٹ چکی تھی تو کس نے کہا کہ بات چیت کرنی ہے, ان کو سیٹل کرنا ہے. اگر ہر بات کا علاج مذاکرات ہی ہوں, تو ان کا کہنا تھا چوئی صاحب کا کہ اگر ہر بات کا علاج مذاکرات ہی ہیں تو یہ جنگیں اور غزوات کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا میں ہوتے نہیں ہیں جنگیں, ہو نہیں رہی. یہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہو رہی ہیں, یہاں تو علاقائی تسلط کے لیے ہو رہی ہیں, یہاں تو انٹرنیشنل پالیٹکس کے تحت جنگیں ہو رہی ہیں. ہم تو کسی انٹرنیشنل پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے نا, ہم کسی کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے. ہم اپنے ملک کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ مضبوط بنے. اور اگر ہمارے اندر گھس کے, کس نے کہا تھا کہ اتنے لوگ ہیں, جنگجو ہیں, فائٹر ہیں, مذاکرات کریں گے, انہیں سیٹل کریں گے؟ حضرت صاحب نے, پنکی پیرنی کے میاں جی دوسرے نمبر والے, انہوں نے کہا تھا, اور فیض حمید چائے پینے گئے تھے. لہٰذا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر تو فتنۃ الخوارج کو بھی دوبارہ سے یہ ہمارے سروں پہ بٹھائیں, اس کے بعد پھر KPKM کے اندر کیا صورتحال ہے. یہ اس لیے بھی 9 مئی کے ملٹری ٹرائل کورٹ سے آنے ضروری تھے, ملٹری کورٹ سے ٹرائل ہونا ضروری تھا کہ یہ بھی اطلاع چلی جائے TTP والوں کو کہ نہیں پتر بس کافی ہو گئی ہے. اب تمہیں اگر جس نے بسایا تھا نا اس کے پیچھے خود کے دوبارہ نہ ہو, اسلحہ لے کے نہ ہو, ریڈ زون کے اندر اسلحہ لے کے اور آنسو گیس کے شیل لے کے نہ ہو.
یہ نہ کرنا, ہم اپنے نہیں چھوڑ رہے تو تھانوں کیوں چھڈاں گے. یہ میسج چلا گیا ادھر بھی. اور پھر خاص طور پہ آپ نے بات کی اس روز ہم گھس کے مار کے آئے ہیں ان کو, جس روز ہمارا نمائندہ خصوصی وہاں مذاکرات کر رہا تھا اور اس نے نائب وزیر اعظم سے ملنا تھا اگلے دن, وہ ہمارا بندہ بھی وہاں پہ تھا افغانستان میں بات چیت کے لیے, اور ان کے وہ وزیروں سے مل رہا تھا. اس دن ہم نے وہاں پہ اٹیک کیا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا, جدوں دل کرے منہ چک کے آ جاؤ, ہمارے جوان شہید کر کے چلے جاؤ, اور یہاں پہ وہ کم بخت بدبخت جو اپنے ہی فوجیوں کا مذاق بنائیں, تضحیق کریں اور دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہوں. 3 سال پہلے تک ابا جی ہوتے ہیں, اب آپ کیا سمجھتے ہو؟ ابا جی تو خیر حافظ صاحب کو بھی بنانے کی کوشش کی تھی, حافظ صاحب نے کہا نہیں میں ناجائز بچے نہیں گول دے سکتا, لہٰذا اس لیے ابا جی اب کوئی نہیں بنے گا, اب دادا جی ڈانگ پھیریں گے یہ مل کے. فیضی صاحب آپ نے بڑے خوبصورتی سے تانے بانے جوڑے کہ کیسے جو فوجی عدالتیں ہیں ٹی ٹی پی کو بھی ایک واضح پیغام دینے کے لیے ان کا قیام عمل میں آنا بڑا ضروری تھا. اب ایک جو کوئک ٹیک آپ کی چاہیے مجھے, ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت ہے, ہم نے اپنے فزیکل سرحدوں کی حفاظت تو ہم سیاست میں کر رہے ہیں, مگر اس کے جو ڈیجیٹل سرحدیں ہیں ان کو سب سے بڑا چیلنج فیک نیوز سے ہے, مصنوعی بیانیے سے. اور ایک مصنوعی بیانیے کہ ہم نے جو جھلک کہ کس حد تک ایک خوفناک ثابت ہو سکتا ہے ہم نے 26 نومبر کے بعد کے ایونٹس میں, اور اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لاشیں کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لاشوں کے اوپر جو اپنی سیاست چمکانے کی ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں جو سب سے خطرناک پہلو ہے وہ فوج اور عوام کو آمنے سامنے لانے کی ایک مذموم ترین سوچ ہے, ایک مینٹالٹی ہے. تو ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت کیسے ممکن ہو جبکہ آپ کی ساتھ میں جو فری اسپیچ ہے اور آپ کا آزادی اظہار رائے ہے, یہ تمام چیزیں جو یہ بھی انٹیکٹ رہیں, مگر ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی جو ہے وہ گیٹ کیپنگ بھی اچھے طریقے سے کیسے ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس اور جو انسانی حقوق ہیں وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں آپ کی ذات پہ جو مرضی انگلی اٹھا دوں. قطر نہیں ہے یہ, قطر مجھے آزادی نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا اپنے جوش خطابت میں اور اپنے جذبات میں آ کے کہہ دوں کہ فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے, اور میں فٹافٹ اس مشین کے ذریعے اپنا میسج پہنچا دوں اور وہ آگے پھیلتا چلا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے. آپ بات کیجئے, آپ کہیے, تنقید کیجئے, رائے کے انداز میں کیجئے کہ کیوں نہ ہو کہ یہ ایسا ہو جائے, کیوں نہ اس طرح ہو جائے, کیا خیال ہے ایسا نہیں ہو جانا چاہیے. لیکن اس میں غیر انسانی اور غیر منطقی چیزیں نہیں بنتی کہ بس ہر جو دل کردہ کری جائے. نو 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 نو, یہ جو ڈیجیٹل آپ نے بارڈرز اور سرحدوں کی بات کی ہے نا, اب دیکھیے کس قدر آپ نے خود ہی کہہ دیا لاشوں کی بات. پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں جو بیٹھ کے شروع کر دی جاتی ہیں فوج کے خلاف, اول تو انشاءاللہ یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ, لیکن کوشش کرنے والے ان کی ہمیں ان پہ نگاہ رکھنی ہوگی, ان کو دیکھنا ہوگا. وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہمارے ناموں سے, مجھے تو کسی وقت لگتا ہے کہ رچرڈ گرینل کا یہ اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, میں نے لگتا ہے ویسے مجھے لگتا ہے یہ ان کا ہی کوئی بندہ ہے جو یہ چلا رہا ہے. اور جس طرح اس نے فٹافٹ اردو میں کی گئی پوسٹ پہ ریئیکشن دیا ہے نا, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی بلکہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, میرے ایک پوسٹ پہ ٹویٹر پہ ایکس پہ میں نے ایک پوسٹ کیا, اس پہ ساجد تارڑ نامی بندہ جو ہے جو ٹرمپ صاحب کے پہلے بھی مشیر رہ چکے ہیں, مسلمس فار ٹرمپ جو امریکہ میں جو وہ ساری کمپین چلاتے رہے ہیں, ان کا آگے سے عجیب سا وہ آیا ہوا میسج, میں نے وہی ان کو بھیجا کیا کی ہے, وہ آگے سے ایل او ایل لکھ کے نہ ہنسے جا رہے ہیں کہ لال, اوہ میں 2 نمبر اکاؤنٹس تو بنے ہوئے ہیں نا. میں اس طرف نہیں جاتا, چلے بات لمبی ہو جائے گی. مسئلہ صرف اتنا ہے, یہ ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے اور بارڈرز جو ہیں, اس پہ بھی ہمارے اداروں کو ہی مستعد ہونا پڑے گا اور ایسا کام کرنا پڑے گا. باقی پوری دنیا اگر 16 سال اور 18 سال تک پابندیاں لگا رہی ہے تو بھائی یہاں پہ بھی کریں, چیزیں ضرور کریں. فائر وال کی بات ہو رہی ہے, چیزوں کی بات ہو رہی ہے, جو بھی غلط اور گھٹیا قسم کی چیز اور خاص طور پہ نظریہ پاکستان سے متصادم وہ چیز کرتا ہے, وہ اگر امریکہ میں بھی بیٹھا ہے معاہدے کریں, پلاننگ کرنی پڑے گی, چلے فوری نہیں ہو سکتا تو نظر رکھیں ان ناموں پہ, اصل بندے پہ پہنچیں, اور کم از کم آپ ایئرپورٹس پہ تو نام لکھ سکتے ہیں نا
کیا تو پتر ذرا تو دیکھ ان نیٹ ورکس کو اسی طریقے سے بریک کیا جا سکتا ہے جو ڈس انفارمیشن کیمپینز چلاتے ہیں، مصنوعی بیانیاں کریٹ کرتے ہیں، پاکستان کے اندر انتشاری سیاست کو فروغ دیتے ہیں۔ فیضی صاحب، آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو پہلے ایک سیکٹیرینٹائزم کا سامنا تھا، اس کے بعد ریلیجیس فنڈامنٹلسٹائزم کا سامنا تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ سیاسی دہشت گردی کا بھی ایک نیا ٹرینڈ سامنے آ جاتا ہے، اور اب ڈیجیٹل دہشت گردی کا بھی پاکستان شکار ہے۔ تو دہشت گردی کی جو تمام فارمز ہیں، ان کے خلاف بحیثیت ایک قوم ہم سب کو مل کے ایک فائٹ کرنی ہے، ان سب کے ساتھ مل کے لڑنا ہے، اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو اس بات کو جو ہے بڑے اچھے طریقے سے باور کرانا ہوگا کہ اگر ریاست پاکستان ہے تو ان کی سیاست بھی ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ ریاست پاکستان سے مقدم نہیں ہے، اور اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہماری جو نیشنل پالیسی آف سنکرنائزڈ ہونی چاہیے، تمام دہشت گردی کی جتنی بھی فارمز ہیں ان کے خلاف۔ اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔